बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 सितंबर जुमे के दिन का दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें रख दूं। लाहौर जलसे की इजाज़त मिल गई, रास्ते खुल गए, लाहौरियों की चांद रात शुरू हो गई। अडयाला जेल से एक पैगाम आया, आवाम को तैयार रहने को। क्या लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, एहतजाज होगा या जलसा होगा, इस पर बात करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस काजी मुखालिफ जजेस की इजलास, काजी को घसीटने की तैयारियां, बड़ी बैठक जारी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे से फारिग होने का बड़ा इम्कान, हुकूमत की बड़ी अहम मुलाकातें, तकरीरी के नए नाम आएंगे या चीफ कमिश्नर को रोका जाएगा, नया बंदा कौन हो सकता है। मौलाना फजल रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, खान का साथ देने पर खुशी का इजहार किया। और मरियम नवाज का गंडापुर के सामने झुकने से इनकार, माफ़ी का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार जो अमेरिका को ख़त लिखने पर डॉक्टर आफिया के मामले पर यकीन दहानी करा रहा है, क्या लिखेगा, इसकी तफसील से बात करते हैं। कि सबसे पहले लाहौर की आज चांद रात। लाहौर है। लाहौर में इस वक्त हज़ारों नौजवान सड़कों पर जलसागाह की तरफ, लोग अभी से जाना शुरू हो गए। इजाज़त मिलने की देर थी, रास्ते भी खुलना शुरू हो गए। जो नहीं खुल रहे हैं, लोग उसे खुद खोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से काफ़िले इस वक्त जो है वो लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जलसे का मैप भी जारी कर दिया। रिंग रोड से सारे काफ़िले आएंगे और फिर ये सारे जो बड़े काफ़िलों की लाइन होगी वो फ़िरोज़पुर रोड से होते हुए आपको नज़र आएगा। शाहदरा से लेके मवेशी मंडी तक इंसान ही इंसान और सर ही सर। अली मीन गंडापुर का ट्रक भी तैयार है, कह रहा दूल्हा भी तैयार है, बाराती भी तैयार है, बैंड बाजा भी तैयार है। चौधरी नज़ीर की क़यादत में पिंडी से लोग भी निकल आए, लाहौर के काफ़िले भी, जरताज गुल भी, ज़िशान हैदर आज़ाद कश्मीर से, हलीम आदिल शेख कराची से, सद्दाम तरीन बलूचिस्तान से, डार ख़ानदान सियालकोट से, सिमाबिया ताहिर पिंडी से। लाहौर के तमाम टिकट होल्डर सफ़ बंदी करके इस वक्त तैयार हैं। अब लाहौर मकाम ज़रा आप याद रखें, 2011 30 अक्टूबर को खान ने पाकिस्तान की तारीख़ में 2 जमातों को बैक वक्त सुनामी में डुबो दिया था। ये खान की 30 साल की मेहनत है। पाकिस्तान की अवाम आज के नाम की माला जपती है। हर दौर में इल्ज़ाम लगाते रहे खान को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। हालांकि इमरान खान की मुखालफत में हमेशा नवाज शरीफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर खेले। आज भी देख लें, नून लीग, जरदारी इस्टेब्लिशमेंट, काजी, हाजी, फाजी सब उनके साथ हैं। लेकिन खान ने उस वक्त सिर्फ 2 सियासी जमातों को ज़मीन दोज किया। आज लाहौरियों के पास इस पूरे निज़ाम को बदलने की अल्लाह ने मौका दिया है। ये वो जालिम है, देखें बेटियों के बाप को इस उम्र में अगवा करते हैं कि बेटियां आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करके जलसे में न जाए। आफरीन है सनम जावेद और उसकी बहन पर कि बाप को अगवा किया और बेटी लाहौर के जलसे में शिरकत ना करे, वो शहरियों को मोबिलाइज कर रही है। वो आज भी सड़कों पर मौजूद है और पाकिस्तान के लोगों के लिए मिसाल है। बार बार मैं इसलिए बात करता हूँ कि खातून आपके लिए मिसाल सेट कर रही है। पाकिस्तान के लोगों, समझो कि अगवा करना, मिसिंग करना, जुल्म सितम करना, ये आपको हक सच के रास्ते से नहीं हटा सकता। लोग अपने ट्विटर का पासवर्ड नहीं देते। जासिम चट्टा के भाई को मार मार के उन्होंने करंट लगा लगा सत्यानाश किया, लेकिन उसने अपना पासवर्ड नहीं दिया। ठीक है, जो करना है कर लें, हक की राह पर खड़े। और ये काम लाहौर के लोग भी करें, ये आपका आईनी कानूनी हक है। लाहौर के लोगों की बड़ी तारीख है। 65 की जंग में आपको याद है, असल तारीख फातेह जो लाहौर के लोग थे। अवाम की मोहब्बत ने अफवाज पाकिस्तान को हौसला दिया था। तो आज एक दफ़ा फिर लाहौर के लोग को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत पड़ी है इस वजह से कि लाहौर जागे तो पंजाब जागता है, पंजाब जागे तो लाहौर जागता है। अब पाकिस्तान की नज़र पंजाब पे है, पंजाब की नज़र लाहौर पे। मुझे तो जागे नज़र आ गए हैं। अब आपको देखती आंखों और सुनते कानों से कल इंशाल्लाह नारे भी सुनाई देंगे, जान खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। वैसे कैदी नंबर 804 की जेल से वार्निंग काम कर गई। खान ने एक सख्त पैगाम भेजा, एक, और ये मजबूर हो गया। खान दुखती रग पे हाथ रखता है, उसे पता है नहीं कैसे काबू कर रहे हैं, उसे पता है नहीं जलसे की इजाज़त ना दी तो फिर क्या होगा। फिर ये एक जलसा सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने देखें जो कश्तियाँ जलाने की बात की, डू एंड डाई की बात की, जलसे को एहतजाज में बदला जा सकता था, क्योंकि 1.5 साल से जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू की कि मार्शल लॉ का जिक्र किया कि ऐसी तबाही और बर्बादी जो पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई। जलसे जुलूसों पर पाबंदी नहीं लगी, ज़ियाउल हक के दौर में नहीं लगी, मीडिया पर इस तरह की पाबंदी, नए चैनल मुशर्रफ बल्कि खोलता रहा। उसका रेफरेंडम इनके 8 फरवरी के नतायज से बेहतर था। इस इलेक्शन में जिस तरह इन्होंने एम्पायर मिलाकर फ्रॉड किया, जिन लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हुई उन्हें फॉर्म 47 पे हुक्मरान बना दिया। और इस फ्रॉड को कवर करने के लिए काजी फायज़, अब काजी फायज़ होना तो चाहिए था पिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा को बुला के इस बयान की तफ्तीश करता, लेकिन वो गुनाहगार है, खुद मुजरिम है। दरख्वास्त कैसे लगाता, ये या तो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुनते ही नहीं या मुस्तरद कर देता है। इमरान खान ने कहा मैं शेख मुजीब का जिक्र इसीलिए करता हूँ, हालात आज वही हैं। ताकत के ज़ोर पर अक्सरियत को अक़लियत में बदल के इस फ्रॉड को रोकना है। इमरान खान का ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुँच गया और फिर ये जलसे की ने इजाज़त देनी पड़ी। सोच विचार उन्होंने किया। जलो पार्क में 2 से 5 तक जलसे की इजाज़त, जो मवेशी मंडी भी है, 44 शराइत इन्होंने रखी हैं जलसा करने की। अब जिस तरह 14 नुकात करारदादे पाकिस्तान की मैं देख रहा था, यहाँ 44 नुकात इन्होंने बना दिए। इतने तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पीछे छोड़ गए देखा जाए तो। मतलब इस जगह का मैं आपको शराइत बताऊँ, किराया भी मांगेंगे, सिक्योरिटी के सारे मामलात
تحریک انصاف کی ذمہ داری، حالانکہ یہ عوامی جلسے میں ہمیشہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب تیسری شرط ان کی بڑی انٹرسٹنگ کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور 8 ستمبر کے جلسے میں تقریر پہ معافی مانگے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش، یہ میں آپ کو بتا دوں، کل جلسے کی اگر معافی نہیں مانگے تو این او سی منسوخ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی شہر میں اگر داخل ہونے کی کوشش کی، ریاست کے خلاف کوئی نعرہ لگایا، کوئی اشتہاری ہیں جو وہ سٹیج پہ نظر آئے یا افغانستان کا جھنڈا نظر آیا، کوئی ایک ذمہ دار بندہ ایسا نہ ملا جس سے ایس پی کینٹ اور ایس پی سیکورٹی کی ملاقات نہ ہوئی، اسپیشل برانچ کے لوگ جو یہاں معین کو روکا گیا، یا ٹریفک کا منصوبہ تحریک انصاف نے نہ بنایا، ساؤنڈ سسٹم اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ گراؤنڈ سے باہر آواز نہیں آنی چاہیے، انتظامیہ کو ہر جگہ کنٹینر لگانے کی اجازت، سٹیج لگانے کی مستقل انہیں اجازت کوئی نہیں، وی آئی پی گیٹ کے علاوہ وہاں سے کوئی اور داخلہ نہیں ہو سکتا، اور جو سپلائی اور انتظامات ہیں ٹریفک کے وہ سارے تحریک انصاف کرے گی، کوئی کاروبار بند نہیں کرنا، کوئی سڑک بند نہیں کرنی، کوئی ڈنڈا لاٹھی نظر نہ آئے، کسی مذہبی گروپ یا پارٹی مسلک کے لوگوں کو اس میں آنے کی اجازت نہیں، کوئی نعرہ مارنے کی اجازت تاکہ دل آزاری نہ، چلیں یہ بات ٹھیک ہے، اسلحہ آتش بازی نظر نہ آئے، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، میگا فون پہ کہتے ہیں آپ اعلان نہیں کر سکتے کہ جلسہ، اور اشتہار مشہوری نہیں کرنی جلسے کی، کوئی باہر ڈیسک نہیں لگانا، کوئی وال چاکنگ دیواروں پر جو بڑے بڑے بینر لگے تھے وہ نہیں، اور 18 سال سے کم عمر نوجوان داخل نہیں ہو سکتے، اور کوئی جھنڈا نہیں جلانا، جھنڈا انہیں شاید اسرائیل کے جھنڈے کا خطرہ ہوگا، ورنہ اور تو کسی ملک کا جھنڈا کیا تحریک انصاف نے آج تک کبھی نہیں جلایا۔ اب اس میں کوئی ایک شرط بھی کہتے ہیں نہ مانی گی تو جلسہ کرنے والوں کے خلاف پرچہ ہوگا، این او سی منسوخ کر دیں گے، مطلب ڈرامہ بنا لیا انہوں نے۔ اب تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو کہا کہ 3 گھنٹے میں جلسہ نہیں ختم ہوتا، سالگرہ ختم ہوتی ہے، یہ 11 بجے تک کریں گے، رکاوٹیں آپ ہٹائیں، گرفتاریاں نہ کریں، پرامن انداز میں جلسہ کرنے دیں، ختم ہو جائے گا۔ اب پاکستان کی عوام دیکھیں، سنگجانی میں انہوں نے جلسے 10 لوگوں کو پارلیمنٹ سے اٹھا لیا، پھر چھوڑنا بھی پڑا، کیونکہ ظلم اور جبر کے خلاف جب آپ کھڑے ہو تو ظالم کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو جانور سمجھا ہوا ہے، مویشی منڈی پہلے اسلام آباد اب لاہور، لیکن اب ان کے ساتھ ہوگا وہی جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوا 8 فروری کو، قاضی نے بلے کا نشان چھینا، مولیاں گاجریں پکڑائیں، لوگوں نے وہی مولیاں گاجریں اسے دے دی، مطلب ان کے سامنے رکھ دی۔ اب اس مویشی منڈی میں ہی آپ کو یہ لوگ الٹے سیدھے نظر آتے ہیں، یاد رکھیے گا میری یہ بات، میں اس سے زیادہ بولتا نہیں۔ بہرحال اب یہ طے ہو چکا ہے کہ آئندہ سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت جو مویشی منڈیوں میں ہی ملا کرے گی۔ اب قاضی صاحب کی جو واردات پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے آج کا۔ قاضی مخالف ججز جو سپریم کورٹ میں، کیونکہ ان کی بہت بڑی بیٹھک شروع ہو گئی ہے، وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا فلاں شخص کو عزت راست نہیں، قاضی صاحب کا معاملہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے، انہیں قاضی مخالف ججز جو بیٹھک کر رہے ہیں، قاضی صاحب کو لگتا ہے گربان سے ہی پکڑ کے نکالیں گے یہ لوگ۔ قاضی صاحب موجود نہیں ہے اس بیٹھک میں، نہ ہی وہ مخصوص نشستوں کے معاملے پہ جو جج ہم خیال تھے ان کے وہ اس میٹنگ میں۔ یہ 8 ججز کا معاملہ جو بڑی میٹنگ، اس میں جو قاضی صاحب نے حرکت آج کر دی، اس کے بعد اب ہتھوڑا انہیں تیز کرنا پڑے گا، جو چیف جسٹس منصور علی شاہ ان کے جو لوگ ہیں سارے، ان کا گروپ۔ مختصر فیصلہ انہوں نے دیا، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ماننے سے، پہلے مخصوص نشستوں کا فل فیصلہ بھی آیا، 8 ججز کا آپ کو پتہ، یہ انہوں نے لکھ کے بھی دیا اس کو، سنگین نتائج ہوں گے اس تناظر میں۔ ایک بہت بڑی میٹنگ ہے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، کیونکہ جو کام ایاز صادق نے یہ خط لے کر الیکشن کمشنر کو کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی آپ نکال دیں میدان سے، سنی اتحاد کے 80 اراکین کو شامل کر لیں، جو نئی لسٹ اس نے جاری کی اس میں تحریک انصاف کے صرف 8 آزاد امیدوار سے تسلیم کیے۔ بیرسٹر گور نے بتایا کہ ہمارے 39 امیدواروں کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ پہلے ہو چکے ہیں، صرف 38 لوگوں کے نوٹیفکیشن رہنے ہیں جو الیکشن کمشنر نے کرنے ہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ اب اس پر سپریم کورٹ کا آپ کو مخصوص نشستوں کا معاملہ جو 12 مئی کو فیصلہ، اس کے بعد 14 ستمبر کو مختصر فیصلے میں انہوں نے ابہام بھی دور کیا الیکشن کمیشنر کا، لیکن ایاز صادق نے خط لکھ دیا، اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی ترمیم ہی بدل سکتی ہے، اور وہ آئینی ترمیم ابھی تک ناکام ہے۔ مخصوص نشستیں جب تک ان کے پاس نہیں آتی، یہ 2/3 اکثریت نہیں کر سکتے، مولانا تو جھنڈی کرا چکے ہیں، آئینی ترمیم یہ کر نہیں سکتے۔ اسمبلی میں ان کی 223 نشستیں، 11 ممبران ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر دے کہ یہ تحریک انصاف جو معاملہ ہے وہ ہٹ جائے اور یہ ان کے پاس چلی جائے، اس پر تحریک انصاف ان پر FIR کروا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر ججز نے کہا عمل درآمد ہم ہر صورت میں کرائیں گے۔ ایک تو اس تناظر میں میٹنگ، دوسرا معاملہ جو چیف جسٹس منصور علی شاہ نے آپ کو پتا وکلا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو تھوڑا گرے گا ضرور۔ اب جو دوسرا معاملہ الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ پر آرٹیکل 6 بھی لگنے کا معاملہ ہے، اس میں یاد رکھیں یہ بھی زیر غور شروع ہو گیا، اسی لیے حکومت کو لگتا ہے کہ اسے برطرف کر کے پہلے ہی ہم ہٹا دیں، کیونکہ اس کی جگہ آرٹیکل 6 کوئی دوسرا بندہ لگے گا تو اس پہ کیس نہیں بنے گا، کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ کوشش میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال جسٹس منیب یا افریدی کے ساتھ جو ہوا اس پہ باقی ججز ناراض ہیں۔
اختلافات اونچے لیول پر پہنچ چکے ہیں. ججز کی ناراضگی کی وجہ یہ پریکٹس پروسیجر آرڈیننس جاری ہوا. اب حقیقی معنوں میں یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوا ہے. یہ صرف قاضی فائز کو بچانے، اس کی ایکسٹینشن پر عمل کروانے کے لیے قانون بنا ہے. زیادتی دیکھیں، صبح آرڈیننس پیش کیا، دوپہر کو زرداری نے دستخط کیے، اگلے گھنٹے میں قاضی نے جسٹس معین الدین خان کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا تیسرا رکن بھی بنا دی. حالانکہ اس وقت ججی کی آپ سینیورٹی لسٹ نکالیں، قاضی کے بعد چیف جسٹس آنے والے جو منصور نشا ہیں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہے، پھر چوتھے نمبر پر جسٹس جیا آفریدی ہیں، تیسرے نمبر پر اور پھر اس کے بعد پانچویں نمبر پر جسٹس معین الدین ہے. اب اسے اٹھا کے قاضی نے اس کا رکن بنا دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور یہ آرڈیننس بغیر وفاقی کابینہ کی منظوری کے سرکولیشن سمری پر منظور کروایا گیا. عام طور پہ تو دیکھیں آرڈیننس جب لگائے جاتے ہیں کوئی ہنگامی حالات ہو، کوئی غیر معمولی حالات ہو، کوئی افراتفری ہو، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو، تو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ جلد جلدی کو آرڈیننس جاری کر دیں. آج کے حالات میں پریکٹس پروسیجر میں کون سے ایسے ہنگامی حالات ہیں؟ کون سے ملک نے حملہ کیا؟ کون سی فائنینشیل ایمرجنسی رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دیوالیہ تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے مانتے ہیں، لیکن قاضی کی ایکسٹینشن کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور قاضی صاحب تو حقیقی معنوں میں بوکھلاٹ میں یقین کریں نفسیاتی مریض ہو گیا. آج آپ دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے، اپنے لندن فلیٹس پر یہ عورت کارڈ کھیلتے رہے. اسلامی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کے ساتھ وہ ویل چیئر پہ آئی، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیس میں؟ ذہنی طور پہ یقین کریں ان کا چیک اپ فوری طور پہ ہونا چاہیے. یہ آج اس ڈائریکٹر کو، سمینہ ملک ان کا نام ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، کام نہیں کر سکتی. قاضی نے فوراً ریمارکس دیے، یہ بیمار نہیں ہے، یہ ڈرامہ کر رہی ہے، اسے باہر نکالے. اس نے سوال کا جواب، اس کا ٹائم دے تھوڑا. اس نے کہا یہ کام نہیں کر سکتی تو عہدہ چھوڑ دو. وہی بات. پھر عدالتی عملے نے اسے دھکے دے کے باہر نکالا. اس کے وکیل کو قاضی نے بے عزت کیا. وہ اب قاضی واقعی منافقت کے چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں. وہ وکیل نے کہا میں قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں. قاضی کہتا ہے ہم نہیں سنتے قرآن کی آیت، پولیس کو بلاؤ، نکالو اس کا لائسنس معطل کرو. بندہ اندازہ کریں یہ اس بندے کا لیول ہے. وہ سمینہ ملک صاحبہ جب باہر نکلی، ان کے ساتھ کچھ صحافی بھی اٹھ کے چل پڑے. تو قاضی صاحب نے ان صحافیوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تو برہم ہو کہنے لگے کہ یہ 3-4 کرائے کے صحافی ہیں، یہ باہر جا کے مجھے گالیاں دیں گے، گالم گلوچ کریں گے. ٹھیک ہے، آسان کام ہے چیف جسٹس کو گالیاں دیں. اور بندہ پوچھے کام ایسے کیوں کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو گالیاں دیں؟ آپ کام ایسے کریں لوگ آپ کو یاد کریں محبت سے. ان کی زوجہ پریس کانفرنس پوری کر دیتی ہے عمران خان کے اوپر، یہ عمران خان کے کیسز سننے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ پھر کیا کریں گے؟ آئینی ترامیم کے سب سے بڑے بینیفیشری تو یہ ہے. چیف الیکشن کمشنر، نون لیگ اور قاضی یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. آپ دیکھ لیں حالات انہوں نے کیا بنا دیے کہ صبح ترمیم ہو، شام کو آرڈیننس بنے، آرڈیننس لے کے آپ کہاں جائیں گے؟ عدالتوں میں جائیں گے. عدالتوں میں آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، آپ قومی اسمبلی میں جائیں وہاں آپ پھنس جائیں گے یا ان کو اٹھا کے لے جائیں گے. وہاں سے نکل کر جائیں تو الیکشن کمیشن باہر کھڑا ہوگا. الیکشن کمیشن سے بچیں گے تو پولیس پکڑ لے گی. پولیس سے بچیں گے تو ان کے صحافی جو ہے وہ صبح دوپہر شام آپ کو دھمکیاں دے رہے ہوں گے، یہ ہوں گے، پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے. تو پاکستان کی قوم کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے. اب قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا معاملہ، وہ آپ کو پتہ 2 ایکسٹینشنز ہیں. ایک کا ٹائم تو آ گیا، وہ ایک کا 2 دن بعد پورا ہونا 24 تاریخ کو. دوسرا جو تازہ ترین ایکسٹینشن ہے چیف الیکشن کمشنر کی. دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کو فارغ کیا جائے. یہ جو میں نے آپ کو ججز کی میٹنگ کا بتایا، اس پورے نظام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 4-5 لوگوں پر یہ نظام ٹکا ہوا ہے، پورے 4-5 لوگوں پر. اور اسی لیے سارے پاگل دیوانے ہوئے ان کی ایکسٹینشن کے لیے. ایک تو چیف الیکشن کمشنر ہے، اب اس کی 2020 میں تعیناتی ہوئی کیپٹن صفدر کے گاؤں کا، یہ منسیرا کا. اب اس شخص نے پاکستان کی جو تباہی اور بربادی پارلیمانی نظام کے نام پہ، یہ جمہوریت کے نام پہ، الیکشن کے نام پہ کی، یہ آنے والے دور میں یقین کریں لوگ نہیں بھولیں گے. اس کا نام یاد رکھیے گا. دوسرا، اس کی ختم ہونا ہے ٹائم جنوری میں. منصور علی شاہ نے آ کے اب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کو کر دینا ہے کالعدم، آرٹیکل 6 اس پہ لگ جانا ہے. ویسے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے تو انہیں ڈر ہے کہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے، کہ بھاگ نہ جائے باہر اور بیانات نہ دے جس طرح لیاقت چٹھا نے دیے. تو قابو کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے، یا تو ایکسٹینشن دے دیں، جس پر آج دونوں بھائی نواز شریف و شہباز شریف ملے. بات تو وہ ٹیلی فون پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈر ہے نہیں، ریکارڈنگ خود بھی کرتے ہیں تو ان کی اپنی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہیں. اب انہیں پتہ ہے. تو یہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ پنجاب سے ایک اور بندہ اس کی جگہ لگایا جائے، لیکن شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، مدت ملازمت کا ایک اور نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں، اور وہ پہلے نکال دیتے ہیں آرٹیکل 215 میں ترمیم کر کے الیکشن کمیشنر کو نہیں بلکہ 4 صوبائی نمائندوں کو بھی دوبارہ مدت کے لیے رکھ لیتے ہیں. اب تعیناتی کا نوٹیفیکیشن انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، لیکن نواز شریف تسلیم نہیں کر رہا. وہ قربانی کا بکرا اسے بنانا چاہتا ہے. اب یہاں 24 ستمبر کو جو دوسری ایکسٹینشن ختم ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی دونوں بھائیوں نے سر جوڑے ہوئے تھے کہ اگلی واردات کرنی ہے، لیکن ابھی تک اس کی معلومات نہیں آ سکی. اب میثاق جمہوریت کی طرح کی واردات وہی بات کریں، اسی کے ساتھ جوڑیں. تو دیکھیں اس میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ جب نواز شریف نے میثاق جمہوریت کیا تو اس کی شک نمبر 22 آپ اگر پڑھیں جو انٹرنیٹ پر موجود ہے پورا معاہدہ، اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ ہم فوج کی مدد سے کوئی حکومت نہیں بنائیں گے. آج دیکھ لیں آپ کے سامنے، کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی روک تھام کریں گے، اوپن بیلٹ استعمال کریں گے، اور بلدیاتی انتخابات 3 مہینے بعد کرائیں گے.
اور 3 مہینے کی جو نگران حکومت ہوگی، لیکن دیکھیں سارے کا سارا نظام. اور اس میں مجھے افسوس کس کا ہے، بے نظیر بھٹو آج اپنی قبر میں یقین کریں کروٹیں الٹ پلٹ ہو رہی ہوں گی. افسوس ہے مجھے کہ ان کا بیٹا کیا کر گیا. انتخابات میں نیوٹرل حکومت لائے، وہ آج وفاقی وزیر کابینہ، مطلب وہ جو محسن نقوی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، پھر وزیر اعلیٰ داخلہ بنا، کرکٹ بورڈ چیئرمین، سینیٹر بنا، وہ نگران تھا. مساق جمہوریت پر انہوں نے کھڑے ہو کر آئینی پیشاب کیا. حقیقت میں 3 مہینے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کروانے تھے. آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی لاڈلا بیٹا بلدیاتی انتخابات کروانے کا سوچتا ہی نہیں، وہ ان کی بنیادی حقوق ختم کروانے کے لیے کینسل کروا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا مسودے کی آئینی ترمیم کا، سب سے خطرناک شک مولانا نے اب بتائی کہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ اس سے منظور کرنا. اس پہ سارے راضی تھے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ خفیہ اداروں پر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے، اس سے کہتے ہیں پیچھے ہٹیں. اب مولانا نے کہا جو فیصلہ کرے گا اسے اٹھا کے بھیج دیں گے دوسری صوبے میں، اور جو کیس دوسرے کے پاس جائے گا وہ اپنا معاملہ کر دے گا. اب مولانا نے دیکھیں بہت سی حکومتیں بنتی ٹوٹتی اتحاد کی ہیں. آج مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوج کے بارے میں بات کرنے کے حق میں نہ ہوں. میں نے تو وہ وقت دیکھا ہے جب ان کے خلاف کوئی بات کرنے بلکہ سننے کو تیار نہیں تھا. آج ان کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا. تو مولانا نے کہا جب مرضی کی حکومت لائیں گے، انتخابات پر اثر انداز ہوں گے، طاقتور کوشش کریں گے تو ملک کمزور ہوگا. یہی بات سلمان اکرم راجہ نے بھی کی کہ ہمارا الیکشن چوری کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن پاک پر حلف دو تمام جرنیل اور جج کہ یہ الیکشن چوری نہیں ہوا، ہمارے گربانوں پر ہاتھ ڈالے. بہرحال آج مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف سے اتحاد کی بھی بات کی کہ اتحاد ہوا تو نہیں فی الحال، لیکن مثبت سفر سمجھے اور تلخیاں ختم ہو رہی ہیں، مستر بڑھے. یہ بڑی خوشائن بات ہے. مولانا کے ساتھ اب معاملات اگر ان کے ٹھیک ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے. جلسہ بہرحال اس وقت نظر ہے سب کی، اور جلسے کے حوالے سے میں رہنماؤں سے بھی انشاءاللہ انٹرویو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں لاہور کی عوام کو وہاں پہنچنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ انہیں دیکھ کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ استقبال کریں، اور اللہ کرے پرامن انداز میں ہو. انہیں بھی خدا کے واسطے اللہ عقل اور ہوش کے ناخن دے، نہ کوئی زیادتی کرے، کرنے دیں لوگوں کو اپنا آئینی اور جمہوری حق. بہرحال اللہ پاکستان پر رحم کرے. اگلے انٹرویو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.